बावकार उलमाए किराम, शुराए इज़ाम, सामीन हज़रात और पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, ज़िक्र शुहदाए करबला के नाम से आज का प्रोग्राम मुनक़्क़िद है। बड़ी देर से आप हज़रात नात व मनक़बत के अशार समाअत फरमा रहे थे। खुसूसियत के साथ इस पूरी मजलिस की ज़िम्मेदारी हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी उस्ताज़ुल क़ुर्रा क़ारी वसीउल हक़ साहब की ज़िम्मेदारी बहुत अज़ीम व शान है। कह लीजिए वो नाज़िम इजलास नहीं बल्कि सरपरस्त इजलास है। उन्हीं की सरपरस्ती और रहनुमाई में प्रोग्राम रवा दवा है और इलाके के दीगर उलमाए किराम अइम्मा हज़रात भी यहाँ मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला सबको इमाम हुसैन आली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फैज़ान करम से मालामाल फरमाए। साथ ही साथ जिन हज़रात ने प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिस तरीके से भी हिस्सा लिया, अल्लाह पाक सबको इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सरकार से मालामाल फरमाए। हज़रात, ये प्रोग्राम ज़िक्र शुहदाए करबला के नाम से मौसूम है। इसी बिना पर आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला शुहदाए कराम के कुछ हालात, इमाम आली मकाम के हालात और पैगाम करबला ये हमें सुनना है। पैगाम करबला हमें और आपको आज इंशाअल्लाह सुनना है। आइए उससे पेशतर हम और आप मिलकर बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ गुंबद खुदरा के मकीन दौर आलम के मालिक मुख्तार लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका और दादा अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा बारगाह में दुरूद पाक के डालिए मोहब्बत के थाली में सजाकर पेश कर ले। अल्लाहुम्मा। दुनिया में एक शहीद नहीं है जिनके आज तक हम और आप याद मना रहे हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पहले भी बहुत सारे शुहदा दुनिया में आए, शहादत का जाम नोश करके चले गए, लेकिन क्या वजह है, क्या बात है कि आज 1400 बरस गुजर गए, उसके बावजूद भी नबी के नवासे से शहादत का जिक्र हर साल सुन्नी मुसलमान करते हैं और इंशाअल्लाह करते भी रहेंगे। इसकी वजह क्या है? सैयद शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा की शहादत हुई, दीगर सहाबा की शहादत हुई, जंग बदर में शहादत हुई, जंग उहद में शहादत हुई, लेकिन क्या वजह है कि नबी के नवासे इमाम हुसैन की शहादत का जिक्र आज तक हो रहा है? दीगर शुहदाए इज़ाम का उतना जिक्र नहीं होता है जितना शुहदाए करबला का जिक्र होता है। तो मैं आपको बता दूं कि नबी के नवासे की शहादत का जिक्र इस बिना पर होता है कि दूसरे शुहदाए इज़ाम जिन्होंने शहादत का जाम नोश किया, वहाँ पर वो जंग आम जंग थी, बल्कि इस तौर पर उस जंग वजूद में आई कि वहाँ पर सिर्फ एक जान गई और जाम शहादत नोश किया। हज़रत अमीर हमज़ा अगर शहादत का जाम नोश किए तो अपने घर वालों में से अकेले शहीद हुए, दूसरे सहाबाए किराम शहादत का जाम नोश किए, अकेले शहीद हो गए। लेकिन आओ जरा करबला के मैदान में आओ, आकर जरा इमाम आली मकाम के बारगाह को देखो, इमाम हुसैन की जिंदगी को देखो, तो करबला का खूनी मंजर, करबला का खूनी वो मैदान हमें इस बात की गवाही दे रहा है। एक चीख कर कह रहा है, ऐ लोगों सुनो, दूसरे शुहदा का जिक्र उतना नहीं होता है जितना इमाम हुसैन की शहादत का जिक्र होता है। इसकी वजह यह है कि दूसरे शहीदों ने अपनी एक जान को गवाया, लेकिन करबला के मैदान में नबी के नवासे ने एक जान को नहीं गवाया, बल्कि अपने पूरे खानदान वालों को गवा दिया है, अपने सामने नन्हे बच्चे को गवा दिया है, जवान बेटे को गवा दिया है, जवान भतीजे को गवा दिया है। एक घर के 72 नुफूस कुदसिया को अपनी आंखों के सामने गवाकर हक को बातिल के जंग में जिस जात ने फतह नुसरत का सहरा अपने सर पर बांधा है, उसी जात को दुनिया इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के नाम से जानते हैं। इसी बिना पर आज पूरी दुनिया के लोग
دوسرے شہداء کے مقابلے میں امام حسین کی شہادت کا چرچا بہت زیادہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ رہتی دنیا تک کرتے رہیں گے۔ امام عالی مقام کی زندگی کوئی معمولی زندگی نہیں تھی۔ اور کون امام حسین؟ وہ امام حسین جس کے نہ نانا کی کوئی مثال نہ نواسے کی کوئی مثال۔ میرے امام حسین کا مقام تو اتنا اونچا اعلیٰ اور اتنا اونچا بلند و بالا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے امام حسین کو چوما کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسنین کریمین کو سکھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اے میرے صحابہ تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ سبتین کریمین ہے۔ اگر کسی شخص کو جنتی نوجوان دیکھنا ہو تو امام حسن کو دیکھ لے، امام حسین کو دیکھ لے۔ میرے نبی نے فرما دیا جنت کے جوانوں کی جو خوبصورتی ہوگی، جنت کے جوانوں کی جو خاصیت ہوگی، جنت کے جوانوں کی جھلک اگر کہیں دیکھنا ہے تو آؤ نبی کے گھرانے میں آ جاؤ، فاطمہ کے کاشانہ اقدس میں آ جاؤ، تمہیں نظر آ جائے گا جنتی جوانوں جیسا جوان کون ہوتا ہے۔ مصطفیٰ نے فرما دیا حسین کو دیکھو، حسن کو دیکھو، تم سمجھ جاؤ گے جنت کے جوان کیسے ہوا کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا فقط جنتی جوانوں کے سردار تک محدود نہیں، میرے نبی فرماتے ہیں حضرت امام حسنین کریمین کے بدن سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ میرے نبی انہیں سونگا کرتے تھے، میرے نبی انہیں چوما کرتے تھے۔ اللہ اکبر، وہ مقام وہ مرتبہ امام حسنین کریمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا۔ آج مسلمان نبی کا نام لے لے کر جیتے ہیں، نبی کے شفاعت کے سہارے زندگی گزارتے ہیں، نبی کے دیار اقدس کی زیارت کے لیے ترستے رہتے ہیں کہ الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، ہم نبی کے دیار کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، ہم نبی کے زیارت کو ترستے ہیں، لیکن امام حسنین کریمین کا مقام کتنا اونچا تھا۔ وہ ذات والا صفات ایسی ذات تھی کہ نبی کا گوشت مبارک ہوتا ہے، ایک کاندھے پر میرے حسن سوار ہیں، دوسرے کاندھے پر میرے حسین سوار ہیں۔ کتنا اونچا مقام ذرا سوچو، جس ذات کو دیکھنے کے لیے آپ مسلمان کی نگاہیں ترستی رہتی تھی، وہ ذات اپنے کندھوں پر کسی اور کو سوار نہیں کر رہی ہے، حسنین کریمین کو سوار کر رہی ہے۔ اور دنیا والوں کو میرے آقا نے یہ پیغام دے دیا، اے دنیا کے لوگوں سنو سنو، آج مصطفیٰ کے کندھے پر حسنین کریمین سوار ہے، کل حسنین کریمین کے کندھوں پر مذہب اسلام سوار ہوگا، اس کی بقا سوار ہوگی۔ اسی بنا پر کربلا کے میدان میں امام حسین نے اپنی گردن کو کٹا دی، لیکن نبی کے دین پر آنچ نہیں آنے دیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ایمان تھا ایمان ہے ایمان رہے گا، قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا، اور اسلام تیری گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا احسان ہے احسان رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی گردن تو کٹا دی، لیکن مذہب اسلام کے آبیاری فرما دی۔ یہ جنگ کفر و اسلام کی جنگ نہیں تھی، ایسا نہیں تھا کہ یزیدی کافر مشرک تھے، بلکہ ادھر بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والے، ادھر بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والے، لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ یہ جنگ حق و باطل کے درمیان جنگ تھی۔ ایک طرف نبی کا کلمہ پڑھنے والے ضرور تھے، یزید کے لشکر میں بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ضرور تھے، لیکن فاسق و فاجر لوگ تھے، شرابی لوگ تھے، عیاشی لوگ تھے۔ اسی بنا پر جب آخری محرم الحرام یعنی 10ویں محرم الحرام کا دن آیا، ٹھیک اس سے ایک دن پہلے امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے لشکر والوں سے کہا کہ مجھے ایک شب کی مہلت دی جائے، مجھے ایک رات کی مہلت دے دی جائے۔ یزید کے لشکر والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک رات کی ہی تو بات ہے، دے دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ تیاری کریں گے، تلوار چاقو بھالا کو تیز کریں گے، زرہ وغیرہ کو درست کریں گے، ایک رات کی تو بات ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو یزیدیوں نے ایک رات کی مہلت دے دی۔ جب رات آئی تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رات کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا۔
دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اب کیا کیا؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں کو اکٹھا کیا، بچوں کو اکٹھا کیا، جوانوں کو اکٹھا کیا، دیگر صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور حکم دیا کہ رات کے دو حصے ہم نے کر دیے، آدھی رات تم لوگ بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرو اور آدھی رات سارے لوگ مل کر نفل نماز کی ادائیگی کرو۔ یہ خیمہ حسین ہے جہاں پر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، جہاں پر نفل نماز کی ادائیگی ہو رہی ہے، اللہ اکبر۔ اور دوسری جانب خیمہ یزید ہے جہاں پر یزید کے فاسق و فاجر لشکر والے شراب نوشی کر رہے تھے، نبی کا کلمہ تو ضرور پڑھے ہوئے تھے لیکن شراب نوشی کر رہے تھے، رقص و سرور کی محفل گرمائے ہوئے تھے، ڈھول تاشا کو بجا رہے تھے اور دنیا والوں کو پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ کل ہماری فتح ہوگی، ہم جیت جائیں گے، کل ہم کربلا نبی کے نواسوں کو شہید کریں گے، ان کے گھر والوں کو شہید کریں گے۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کربلا کے میدان میں امام حسین اپنی گردن کو کٹانے کے لیے صرف اس لیے نہیں آئے تھے کہ ان کو اپنی جان کی فکر تھی، ان کو گھر والوں کی جان کی فکر تھی، بلکہ نبی کا نواسا کربلا کے میدان میں اگر آیا تھا تو حق کو واضح کرنے کے لیے آیا تھا، صحیح بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آیا تھا کہ اے لوگوں سنو سنو، یہ جنگ کفر و شرک کی جنگ نہیں ہے، حق و باطل کی جنگ ہے یہ۔ یعنی نبی کا نواسا یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ شراب پینے والا اگرچہ کلمہ پڑھ سکتا ہے لیکن نبی کا نہیں ہو سکتا ہے، ڈھول باجا بجانے والا اگرچہ نبی کا کلمہ پڑھتا ہے لیکن حقیقی معنوں میں سچا پکا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ جو نبی کا دیوانہ ہوگا وہ قرآن کی تلاوت کرے گا، وہ نمازوں کی پابندی کرے گا۔ امام حسین کے قافلہ والوں نے، خیمہ والوں نے قرآن پڑھ کے دنیا کو اس بات کا پیغام دے دیا، زندگی میں کیسی مصیبت آئے، کیسی پریشانی آئے، نہ قرآن چھوڑنا ہے اور نہ نماز چھوڑنا ہے، نہ نماز چھوڑنا ہے۔ اسی کو جب قرآن نے تعبیر کیا تو قرآن نے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو، صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو۔ اب آپ سوچتے ہوں کہ صبر کہاں ہے، نماز کیسی ہے، ہم کس طریقے سے صبر کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، ہم کس طریقے سے نماز پڑھ کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں؟ تو قرآن تو تھیوری ہے، قرآن تھیوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا وضو کرو، تو وضو کہاں کون کیسے کرے گا؟ ہمیں دیکھنا ہے نبی پاک کی زندگی کو۔ قرآن نے کہا وضو کرو تو وضو کا پریکٹیکل طریقہ نبی کی زندگی میں دیکھنا ہے۔ قرآن نے کہا نماز پڑھو، قرآن نے پڑھ کے نہیں بتایا، قرآن نے حکم دیا نماز پڑھو، دیکھنا کہاں ہے؟ مصطفیٰ کریم کی زندگی کو دیکھو۔ تو بلا شبہ میں آپ سے کہنا چاہوں گا جب قرآن تھیوری ہے تو پریکٹیکل کہیں تو ہوگی۔ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے یا اے ایمان والو، اے ایمان والو، صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ اب صبر کہاں دیکھنا ہے، نماز کیسی دیکھنی ہے؟ تو آؤ چلو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں میدان کربلا میں، چلو امام علی مقام کی زندگی کو دیکھو۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ میرا امام آنکھوں کے سامنے 6 مہینے کا ننھا علی اصغر جامع شہادت نوش کر رہا ہے، میرا امام صبر کر رہا ہے۔ 18 سال کا جوان بیٹا شہید ہو رہا ہے، میرا امام صبر کر رہا ہے۔ 19 سال کا جوان بھتیجا شہید ہو رہا ہے، میرا امام صبر کر رہا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صبر کو توڑ کر کے میرے امام نے کوئی شکایت کی، نہیں نہیں، ایک ایک کر کے 72 گھر والوں کی جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ بالآخر میرا امام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اے میرے پروردگار عالم، تو نے حسین کو ایک علی اصغر دیا، اگر تو نے 1000 علی اصغر دیا ہوتا میں سب کے سب تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ اسی کی تھی جان بھی دی ہوئی، اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا۔ مولا تیری بارگاہ میں علی اصغر کی شہادت پیش قبول فرما لے، مولا تیری بارگاہ میں علی اکبر کی شہادت پیش قبول فرما لے، مولایا تیری بارگاہ میں عباس علم بردار کی شہادت پیش مولا قبول فرما لے۔ پروردگار عالم نے رہتی دنیا تک امام حسین کو اور کربلا والوں کو وہ اعزاز عطا فرمایا کہ زمانہ گزرتا جائے گا، قیامت تک لوگ امام حسین کا احسان کو فراموش نہیں کر پائیں گے۔ آج دنیا میں کوئی یزید کا نام لینے والا نہیں ہے، لیکن آج گھر گھر میں امام حسین کا نام لیا جا رہا ہے، امام حسین کی یاد کو تازہ کی جا رہی ہے۔ حسین جیسا
جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے. چھری کے نیچے گرا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے, کسی سے کوئی گلا نہیں ہے. اور ذرا اس پس منظر کو نگاہوں کے سامنے لاؤ جب حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لانے کے لیے گئے تھے. حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس سے تڑپ رہی تھی, چھوٹی سی بچی ہے. ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر حضرت سکینہ کی 4 سال اور ایک روایت کے مطابق 7 سال. پیاس سے تڑپ رہی تھی. کہا کہ بابا جان پیاس کی شدت ہے, بہت تیز پیاس لگ رہی ہے. حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کی تلاش میں مشکیزہ لے کر نہر فرات تک پہنچ جاتے ہیں. پانی مشکیزے میں بھر کر واپس لے کر آتے ہیں. جب یزیدیوں نے دیکھا کہ عباس علمبردار مشکیزے میں پانی بھر کر حسین کے قافلے کی طرف جا رہے ہیں, حسین کے خیمے کی طرف جا رہے ہیں, تو یزیدیوں کو خوف لاحق ہوا اور ایک دوسرے سے کہنے لگے سنو, اگر ایک قطرہ پانی بھی حسین کے خیمے میں پہنچ جائے گا تو آج اس میدان سے کوئی بچ کر نہیں جا سکتا ہے. آج سب کی بیوی بیوہ ہو جائے گی. عباس کو خیمہ حسین تک جانے نہ دیا جائے. حملہ کیا گیا. حضرت عباس علمبردار رضی اللہ عنہ کا ایک بازو کو کاٹ دیا گیا, مشکیزہ دوسرے بازو میں پکڑ لیا, علم کو منہ سے داب لیا. دوسرے بازو کو کاٹ دیا گیا, مشکیزے کو منہ سے پکڑ لیا. جب خیمے کے قریب پہنچے تو ظالم یزیدیوں نے ایک ایسا خونخوار تیر مارا کہ میرا عباس, حضرت عباس علمبردار تڑپتے ہوئے زمین پر گر پڑے, تڑپتے ہوئے زمین پر گر پڑے. سارا مشکیزے کا پانی وہیں بہ گیا, سارا مشکیزے کا پانی وہیں خراب برباد ہو گیا. حضرت سکینہ جو پیاس سے بلک رہی تھی, ان کی پیاس اپنی جگہ رہ گئی. کسی شاعر نے اس کا نقشہ کھینچا تو یوں کہا کہ بولے عباس اے سکینہ میں پانی لاؤں گا تم خوب پینا. بولے عباس اے سکینہ میں پانی لاؤں گا تم خوب پینا. کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ, ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے.